हो टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम मधु कर रहे हैं, खुशामदीद कहते हैं अफाफ मैम को। और आज का मौजूद गुफ्तगू है, टॉपिक है सेक्स ट्रैफिकिंग और नौजवान बच्चियों के मसाइल। तो अफाफ मैम को इनवाइटेड किया गया है इस रिगार्डिंग। तो आए अफाफ मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी अफाफ मैम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और पता नहीं बहुत कुछ आता है लेकिन उसमें मुझे कंफ्यूजन है, कभी गलत बोल लूं। वेलकम एंड खुशामदीद। जी लगता है मेरा ईयरफोन का इशू है, तो बहरहाल मैंने उसको रिमूव कर दिया है। मैं वैसे बात कर लेती हूँ ऑडियो पे। आपका ये मौजू जो है, ये मैंने रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो बनाई है और बहुत अहम मौजू है समाजी तौर पे। इसका मुख्तसर सी एक वीडियो बनाई थी जो मेरा ख्याल ग्रुप में शेयर हुई थी। कोई सवाल हो, कोई इसके बारे में बात करनी है या कोई भी आपके जहन में पहले सवाल है तो बता दीजिए, वरना मैं वैसे बात कर लेती हूँ इस टॉपिक पे। मैम, क्योंकि टॉपिक ही यही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इस तरह के, और उसमें साथ आपने ये भी ऐड किया कि नौजवान बच्चियों के मसाइल। तो ये तो आजकल मेरे ख्याल से कॉमन सी बात होगी कि यंगस्टर्स को, या ये कि छोटी बच्चियों को जिनकी एज भी सोचने समझने की ज्यादा नहीं होती, उनको भी इस लाइन में धकेला जा रहा है। तो आखिर आपका मकसद क्या है? इससे आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आप ये कहना चाहती हैं कि छोटी बच्चियों को इस बीमारी में धकेला जा रहा है, और ये जो ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये जो लोग डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, जैसे आज भी हम अपनी कंट्री इंडिया को डेवलपिंग कंट्री में ही शामिल करते हैं, या ये कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूएसए, कनाडा इस तरह की कही जाती है, वहां भी ये बीमारियां हैं, या ये कह लीजिए कि ये बीमारियां पूरी दुनिया के लेवल पर हैं या कुछ कंट्रीज में, इस तरह की बातचीत बताते हुए आप ये शुरू कर दें, बताना कि आप कहना क्या चाहती हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक अहम याद आया कि मैं एक अहम मौजू को क्लियर करती चलूं। यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों इस ग्रुप के अंदर बहुत सी अजीब व गरीब किस्म की हरकतें देखी जा रही थी मेरी तस्वीर को लेके। मैं तस्वीर मेरी शनाख्त है, जो मैं हूँ सो हूँ। कौन कहाँ शेयर करता है ये उसका माइंडसेट है। जिस तरह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हथियार जब बनाए जाते हैं वो अमूमन हिफाजत के लिए इंसान ने इजाद किए थे, तो लोग इसको दूसरे को मारने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो माइंडसेट है। लेकिन जिस मकसद से इजाद होती है, जिस मकसद से वो चीज होती है, उसके इस्तेमाल की वजह से वो चीज का मकसद खत्म नहीं हो जाता। तो इसलिए मकसद जो है मेरा टारगेट है और वो मेरी शनाख्त है। सिंपल बात इतनी है। कोई आगे इस्तेमाल करता है जिस माने में, ये उसका माइंडसेट है, ये मुझे उसका माइंडसेट शो करता है, जो इंसान उस चीज को जिस एंगल पे लेके जाता है। और दूसरी अहम बात, कि किसी के साथ तस्वीर लग जाने से ना तो ऑटोमेटिकली कोई आसमानी जोड़ियां बन जाती हैं और ना ही वो चीजें जो है दूसरा रुख इख्तियार कर लेती हैं। यहाँ पे वो भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने साल हा साल जो है एक दूसरे के साथ रह के भी, उनके रिश्ते शरई होते हुए भी वो उनके दिल नहीं मिल पाए। और वो भी लोग होते हैं जिनकी कोई एक दूसरे का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं। तो ये मामलात में मैं इंतहाई हकायक परस्त हूँ, इसलिए इन चीजों के मामलात में मैं नहीं पढ़ती कि तस्वीर साथ लगा लेने से कोई आनन फानन जो है अंधाधुंध जोड़ी बना देगा। मेरे लिए हर इंसान इस दुनिया में जो मौजूद है, इस ग्रुप में चाहे मौजूद है, चाहे वो इस जमीन के ऊपर सांस लेता है, जो है मौजूद कहीं पे भी है, बहैसियत इंसान वो काबिल एहतराम है। और वो मेरे लिए इंसानियत का रिश्ता सबसे अफजल है, बाकी रिश्ते बाद में हैं। तो इसलिए मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सफाइयां भी दूं। अगर किसी कोई लगाता है, वो के नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कोई लगाता भी है तो मैंने कहा यहाँ क्लियर कर दूं, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कोई। जी अफवाह मैम, इस तरह की बातें पहले भी हुई थी और मैंने काफी सख्ती से मना किया था कि आप जिन लोगों की तस्वीरें इस तरह से लगा रहे हैं उन लोगों की परमिशन होनी चाहिए, तो ये काफी रुक गया था। जी मैंने आज भी देखा था, क्योंकि मैसेजेस की तादाद या स्पीड काफी तेज होती है, तो बहुत सी पिक्स में मैं भी नजर नहीं लगा पाता हूँ या वो चीज स्क्रीन से ऊपर हो जाती है। तो इस तरह की पिक्स को हमने डिलीट भी किया है और कंसर्न मेंबर्स को हमने कह दिया कि इस तरह की ना कभी लगे, और उनसे वादा भी ले लिया है।
तो मुझे उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होता है तो हम कंसर्न मेंबर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। आमिर फैसल साहब, बात यह है कि सेक्स ट्रैफिकिंग इंसानी मुआशरे का वो नासूर है या वो मसला है जो रोजे अव्वल से ही वहीं मौजूद रहा है। आप किसी भी मुआशरे में ले जाएं, जिस मुआशरे में नबी पैगंबर भी आते रहे हैं, वहां पे भी ये सेक्स ट्रैफिकिंग मौजूद थी, ट्रैफिकिंग भी मौजूद थी, जिन्स का कारोबार भी मौजूद था, जिन्स का बेजा इस्तेमाल भी मौजूद था, जिन्स के नाम पे अब्यूज भी जो है मौजूद था। उन अदवार में भी जहाँ जो बहुत मुत्तकी परहेजगार अदवार थे, ये रोजे अव्वल से ही हर मुआशरे का हिस्सा रहा है। लेकिन एक तबका है जो इसको हमेशा से जो है इसकी मजम्मत करता है, और दूसरा तबका जो है वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। जिस तरह ड्रग्स के कारोबार है, ड्रग को हम समझते हैं ना सारे कि ड्रग का जो इस्तेमाल है वो इंसानी सेहत को नुकसान देता है, पता है, सब सभी को मालूम है। लेकिन आपको पता है कि दुनिया हमेशा से ड्रग्स जो है इंसानी मुआशरों में उन चीजों में शामिल रहे हैं, उनका इस्तेमाल तो खत्म नहीं हुआ ना। इसी तरह सेम जो है सेक्स ट्रैफिकिंग भी है, इसके इस्तेमाल हम सबको पता है कि इनके इस्तेमाल जो है विक्टिम कौन लोग होते हैं, जो जबरन बनाए जाते हैं, धकेले जाते हैं, उनके मसाइल को जो है जो उनको कैश करवा के उनको अपनी तरफ ले जाया जाता है। लेकिन उसके बाद उन जो विक्टिम्स हैं उनके साथ क्या कुछ होता है इनका किसी को नहीं पता। ये हमारे लिए वो विक्टिम जो है उस हमारे मुआशरे में एक गाली की मानी जो है बन के रह जाते हैं, लेकिन ये नहीं किसी को पता कि उनकी जिंदगी बजाते खुद उनके लिए गाली बन के रह जाती है। बहुत से लोग जो हैं अपनी एक सर्टन एज के बाद जो विक्टिम होते हैं वो फिर खुदकुशियां कर लेते हैं, डिप्रेशन के अमराज का शिकार हो जाते हैं, या अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पे जो है उनकी जीने की ख्वाहिशात मर जाती हैं। अब जो पहला मौजू क्या है कि सेक्स ट्रैफिकिंग है क्या। जब कोई बच्ची या बच्चा, इसमें सेक्स ट्रैफिकिंग में मर्द भी होते हैं, ये भी आपको बता दो, नौजवान लड़के भी हैं, लेकिन लड़कियों के ऊपर ये गो के पूरा कारोबार टिका हुआ है। इसलिए हम अमूमन जो है ज्यादा बड़ी तादाद मेजोरिटी जो है लड़कियां हैं, तो हम उनका इस्तेमाल उनकी वजह से जो है बात कर रहे हैं कि नौजवान लड़कियों के मसाइल। देखिए, कोई भी जो बच्चा होता है, अगर वो अपने घर में खुश है, अपने वालिदैन के साथ उसकी रिलेशन अच्छी है और वो एक ट्रस्ट पे और उसकी एक अच्छी रिलेशन है, तो वो कभी भी वो बच्चा जो है वो उस चीज का शिकार नहीं होगा कि उसका माइंड सेट का कि वो किसी दूसरे के ट्रैप में इजी से ट्रैप में फंस जाए, जो उसके लिए अमूमन बिछाए जाते हैं। सेक्स ट्रैफिकिंग का जो कारोबार है ये अमूमन जो इसका जो उस एज ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है जो 13, 14, 15, 16, 17, ये जो सर्टन एज है ना, जिसको टीन ग्रुप कहते हैं, उसके साथ। और यही एज होती है जिससे पहले लड़कियां उठवाई जाती हैं। आपको इंडिया का भी या पाकिस्तान का आपको पता होगा, बड़े पैमाने पे जो बच्चियां उठा के उनको बकायदा इंजेक्शन लगाए जाते हैं हार्मोनल, कि उनकी जो छोटी उम्र की बच्चियां जो हैं ताकि वो जल्दी जवान हो जाएं। वो इंजेक्शन जो जानवरों को ज्यादा दूध देने के लिए लगाए जाते हैं, हार्मोनल, जो बहुत खतरनाक होते हैं, और यह वो लगा के बच्चियों को जल्दी जवान किया जाता है अगर कोई बच्ची जल्दी उठवा ली जाए, ताकि वो जवान जल्दी हो और जल्दी उनके कारोबार की बने। उनको इससे कंसर्न नहीं है उसके बाद आपके जिस्म का क्या हाल होता है, आपकी साइकोलॉजी कैसे डैमेज होती है, आपकी जिंदगी कहाँ खड़ी होती है। उनका मकसद आपके इन चीजों का, आपके जिन्स का जो है हर मुमकिन जो इस्तेमाल है, और वो करते हैं भरपूर, क्योंकि उनके लिए आप प्रोडक्ट हैं। अब ये तो वो कारोबार का माइंडसेट है जो किसी भी दूसरे कारोबार का माइंडसेट होता है, लेकिन यहाँ पे इंसानों का कारोबार है, इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इसको इंतहाई कबीह कहते हैं कि ये इंतहाई मकरूह फेल है, जहाँ पे इंसानों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाए कि उनकी जिंदगियां तबाह कर दी जाए, उनको एक बिजनेस की, मार्केट की भेड़ बकरी की तरह उनको मंडी बना दी जाए, उनकी मंडी में उनको वो प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। अब ये जो मामलात हैं
یہ عموماً سٹارٹ ہوتے ہیں ان بچیوں کے ساتھ. یہ جو بچیاں آج کل جو معاملات ہیں سوشل میڈیا کے، اب کیونکہ دنیا پوری گلوبلائز ہو چکی ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب آپ کو کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ایک چیز جس طرح میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں، گروپ میں بے شمار لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں لیکن وہ بات سن رہے ہیں. اسی طرح جب چیز براڈ پہ ہو جاتی ہے تو اس کے مسائل بھی اتنے براڈ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جو لوگ یا جو بچے جو ہیں گھر کے ماحول سے پریشان ہوں گے، جس طرح ہمارے ہاں عموماً گھروں کے رویے انتہائی والدین کے یا بچوں کے اس ایج میں بڑے خطرناک رویے ہوتے ہیں. جب ان کو پراپر ہینڈل نہ کیا جائے، کاؤنسلنگ نہ کی جائے، ان کو پراپر ان کی سنی نہ جائے، یا ان کے معاملات بڑے سنجیدہ ہو جائیں اور بچے ایک ایسے مخصوص سٹریس کا شکار ہوتے ہیں اس ایج میں اپنے جسمانی تبدیلیوں کی بنا پر، کہ وہ اگر ان کو وقت اور پراپر والدین کی گائیڈ لائن نہ ملے تو وہ عموماً بہت ایسے ہاتھوں میں پہنچ جاتے ہیں بڑی جلدی جو ان کو کسی دوسری اینگل پہ لے جا کے اس کا حصہ بنا دیتی ہے اس مارکیٹ کا. اور پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے ابھی ریسنٹلی بے شمار، ابھی پچھلے دنوں بھی ایک دعا کا کیس تھا، ایک دو چار اور کیس تھے جس میں سیکس ٹریفکنگ کا یہ مدعا جو ہے اٹھا تھا. انڈیا میں بھی بہت بڑی تعداد میں یہ جو ہے سیکس ٹریفکنگ کا جو ہے کاروبار ہے. ویسٹ میں بھی ہے، یہ دنیا کے ہر معاشرے میں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، چائنا ہو، جاپان ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو. بلکہ ابھی ریسنٹلی یہاں کے سیکس ٹریفکنگ جو ہے یہاں پہ ذرا اور تھوڑی سی دو طرح کی شامل ہو جاتی ہے. پاکستان اور انڈیا میں اور طرح کی ہے، یہاں کی اور طرح کی، اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں گی بعد میں. پاکستان اور انڈیا کی جو مارکیٹ ہے وہ عموماً آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی مارکیٹ ہے ان میں آپ کو مجبوریاں نظر آتی ہیں، جہاں اٹھوائی جاتی ہیں لڑکیاں، جبرن لے کے جائی جاتی ہیں، یا ان کو دھوکے سے اس طرف لے جایا، مطلب بلا کے کسی طرح اپنے دام میں پھنسا کے ان کو اس طرف لے جایا جاتا ہے بہلا پھسلا کے. جس طرح یہ دعا کا کیس سامنے آیا تھا، اس کو اپنے جنگل میں پھنسایا، پیار کا جھانسا دیا. عموماً اس ایج میں یہی جھانسے چلتے ہیں کیونکہ یہ والی ایج ہی وہی ہے. اس میں انسان بچے جو ہیں اس ایج کے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، آپ نے دیکھے ہیں ہمارے ہاں یہ ایج ہے جو ہے سیلف ہارم کا شکار ہوتی ہے. اس ایج میں بچے خود کو بڑی جلدی ہارم کر لیتے ہیں، بڑی جلدی نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے وہ مینٹلی ہو، فزیکلی ہو، سائیکولوجیکلی ہو، یا زندگی کے کسی بھی فیصلے پہ، کیونکہ وہ نابالغ ہیں اور ان کے جسم کے اندر وہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جن سے وہ ابھی واقف نہیں ہیں. ان کا جسم، ان کا جو ہے وہ مرد یا عورت کی طرف جا رہا ہے بلوغت میں، لیکن ان کا ذہن جو ہے وہ ابھی میچور نہیں ہے. میچورٹی کی جو سرٹن ایج، جو برین کی جو ایج ہے، جو آئیڈینٹیفائڈ ایج ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ ہے 18 سال اور بعض جگہوں پہ 21 سال میچورٹی کی ایج. میچورٹی جو آئیڈینٹیفائڈ ایج ہے لیگلی انٹرنیشنلی سطح پہ، اس کے لیگلائز ہونے کے پیچھے برین کا وہ جو تم اسٹڈی ہے برین کی، جو ثابت کرتی ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے، کسی بھی بچے کا دماغ جو ہے 18 سال کی عمر میں آپ کا جو ہے فرنٹ لوب، برین کا پارٹ جو فرنٹ لوب جسے کہتے ہیں، جو میچورٹی کی علامت ہوتا ہے، جو آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا جو زندگی میں آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا سیکھتا ہے، وہ جو آپ کا برین کا پارٹ ہے وہ اس ایج میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ جو ایج ہے یہ جرنل ایج ہے کہ میجورٹی ایسی ہے، لیکن یہاں پہ بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جن کو 18 سال میں نہیں ہوتی، 21 سال تک جن کا برین ڈیولپ ہوتا ہے، بعض کا 25 تک ہوتا ہے، وہ بھی کیسز ہیں. لیکن کیونکہ میجورٹی اس کا یہ ہے، اس لیے انہوں نے یہ سرٹن ایج جو ہے انٹرنیشنلی طور پہ آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ یہ والی ایج جو ہے لیگلی اس بچے کو میچور قرار دیا جاتا ہے. تو آپ کا ذہن جو ہے میچور ہوتا ہے 18، ٹھیک ہے، لیگلی، جو میں نے آپ کو اس کی وجہ بتائی ہے. اور باڈی کب میچور ہو رہی ہے؟ 12 سال میں، 13 سال میں، 14 میں، باڈی ایون 11 میں. یہ باڈی کی ایج ہے اور وہ ہے آپ کے ذہن کی ایج. تو فرق کیا ہے بیچ میں؟ آپ کا دیکھ لیں 11 سال یا 12 سال میں جو بچہ میچور ہوگا، یا 13 میں، 14 میں، اب برین کا آپ نے 4 سال کا انتظار کرنا ہے 18
یا 19 سال جو بھی بعض کا 21 ہے، تو آپ کا یہ 6-7 سال جو آپ کے گیپ ہے، یہ والا گیپ آپ کا سمجھے یہ وہی گیپ ہے جس طرح پاگل پن کا، دوسرے لفظوں میں، کیونکہ یہ آپ کا ذہن آپ کا اس کے لیے تیار نہیں ہے، بچہ ہے اور آپ کا جسم بڑا ہے۔ تو آپ کی جسم جو بڑا کیوں ہوا ہے، آپ اس پہ سوچیے، جسم کی بلوغت کیا ہے؟ جسم کی بلوغت جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کی جنس ہے نا، جنس بالغ ہوئی ہے۔ تو جو جنس بالغ ہوئی ہے، تو جب جنس بالغ ہوگی تو وہ اپنا جنسی پارٹنر مانگے گی نا، وہ تو ہر وہ اپنی خواہش کے مطابق یا اپنی جو اس کی نیڈ ہے اس کے مطابق، جو فطری نیڈ ہے جو ڈیولپ ہوئی ہے، وہ اس کی طرف پورے شدت سے بھاگے گی۔ اب اس پورے جو ٹکراؤ ہے برین اور اس کے باڈی کا، اب اس ٹکراؤ کے درمیان میں جو ہے نا ان کے والدین، اس کے گھر والے، عزیز و اقارب بری طرح پیسے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان تبدیلیوں کو پراپر ایڈریس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ موڈ سوئنگ ہوتے ہیں بچوں کے، بچے بہت ہائپر ہو جاتے ہیں، بچے برہم ہوتے ہیں، بچے بیزار ہوتے ہیں، سیلف ہارم کرتے ہیں خود کو، بعض بے جا سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہارمونل چینجز ہیں۔ یہ بچہ بذات خود نہیں ہے، اس کے ہارمونز ہیں۔ یہ ہارمونز جو ہے جب بچے میں اوپر نیچے ہو رہے ہیں بار بار، اس کو جس طرح آپ نے دیکھا ہے کمپیوٹر جب آپ آن کرتے ہیں، آپ اپنی کمپیوٹر سکرین یا اپنا لیپ ٹاپ آن کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ جب کمپیوٹر سکرین آن کرتے ہیں تو آپ کو ایک دم سے کیا ہوتا ہے، آپ کے جتنی بھی اس کے اندر فیڈ سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ آپ کو بری طرح بوکھلائے ہوتے ہیں۔ وہ شروع میں تیزی سے میموری ریڈ ہو رہی ہوتی ہے، وہ پوری سکرین آپ کی جو ہے مکس اپ ہوئی ہوتی ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح جھپکے آ رہے ہوتے ہیں نا سامنے، آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں آن آف آن آف۔ اس کے بعد کچھ دیر مکمل طور پہ وہ اس طرح آن آف ہو کے پوری مکمل طور پہ مکس اپ کرنے کے بعد وہ پھر سرٹن ایک وقت میں کچھ دیر بعد مکمل ریڈ کر کے وہ ریسیٹ ہو جاتی ہے، اور ریسیٹ کے بعد آپ کو وہ تمام پروگرام جو ہیں آپ کو ایز دا وے اٹ از جیسے فیڈ ہوئے ہیں وہ آپ کی سکرین پہ سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ نارمل آپ کا کمپیوٹر کہلاتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے سیٹ تھی، یہ واپس آ گئی۔ لیکن یہ جو آپ کا آن کرنے سے لے کر ریسیٹ مکمل آن ہونے تک یہ جو ریسیٹ کا ٹائم ہے، یہ ٹائم جو آپ نے دیکھا ہے نا جس طرح ہوتا ہے کمپیوٹر کا، آپ کو آن آف ہو رہا ہے، چیزیں ریڈ مکس اپ کر رہا ہے، یہ والا سسٹم باڈی کے ساتھ چلتا ہے اس ایج میں۔ بالکل یہی سین جو ہے آپ سمجھ لیں بچے کی باڈی میں چل رہا ہے، کیونکہ اس کا سسٹم ریسیٹ ہو رہا ہے، اس کی جو جنس ہے ریسیٹ ہو رہی ہے، آپ کا پورا جسم ہلا ہوا ہے اندر سے۔ اب اس دوران وہ بچہ جو آپ سمجھیں کہ وہ آپ اس سے کیا توقع کریں گے، یا کوئی بھی ماں باپ اس سے توقع کریں گے بھی تو وہ نہیں سنے گا۔ میجورٹی ہمیں والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ اس عمر کا بچہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے اترا ہوا ہوتا ہے یا وہ نہیں سنتا۔ اب اس میں اس ایج کے آنے سے پہلے والدین کو اپنا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، یہ سرٹن ٹائم، اس میں والدین کو بدلنا ہوتا ہے اس ایج میں آنے سے پہلے۔ یہ اصل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بچے کے والدین بننے کی ایج جو آپ کی ہے یا ہماری ایج ہے، وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر 10-11 سال تک ہم ماں باپ ہیں بچے کے، لیکن جہاں سے 11-12 سال شروع ہو گیا تو آپ سمجھ لیں اب آپ والدین نہیں ہیں، آپ بچے کو والدین کی ضرورت نہیں ہے۔ 10-11 سال تک بچے کو آپ کی گائیڈ لائن کی ضرورت ایسی تھی کہ آپ نے ہر بات اس کو بتانی تھی، آپ ایز اے والدین کی طرح اس کے ساتھ تھے۔ لیکن 11 سال کے بعد، 12 سال کے بعد بچے کو والدین کی نہیں ایک دوست کی ضرورت ہے۔ تو اس جو گیپ کو ختم کرنا والدین کا کام ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا کہ یہاں پہ اس بچے کی نیڈ اب والدین والی نہیں ہے، یہ اگلی جو پورا جو ٹائم آ رہا ہے اگلا 8-9 سال کا، اس ٹائم میں بچے کو ماں یا باپ نہیں چاہیے، ایک دوست چاہیے۔ اگر آپ دوست بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور فوری طور پہ اپنی سطح سے نیچے آ جاتے ہیں، سٹیپ ڈاؤن کر کے آپ ایک دوست کی طرح وہاں موجود ہوتے ہیں تاکہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کر سکے، آپ غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کی تبھی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں جب آپ دوستانہ رنگ میں سمجھائیں گے۔ اگر والدین بن کے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو بچہ ہتھے اسے اکھڑ جائے گا۔ تو یہ تمام معاملات والدین کو سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو ماں باپ سے زیادہ، ماں باپ کا جو ہے نا سسٹم وہ بند کر کے دوستی کا شروع کرنا پڑتا ہے، تاکہ وہ بچہ جو ہے کسی اور دوست کی طرف جا کے
गलत सोसाइटी में जाके या किसी और तरफ से दूसरी गाइडलाइन लेके किसी और के हाथ ना चढ़ जाए। और ये हमारे यहाँ ये इश्यू सबसे बड़े जो हैं बच्चियों के, वो ये हैं कि बच्चियां अमूमन वालिदैन और माँ बाप में इतना बड़ा एज, एक पूरी नस्ल का गैप होता है, उनके मामलात को समझा नहीं जाता। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बताऊं, मैंने अभी तक जितनी बात की है बच्चों बच्चियों दोनों का की है, लेकिन लड़कियों के मामलात क्यों अलग हैं? क्योंकि लड़कियों के हार्मोनल जो डिफरेंसेस हैं या उनके जो मसाइल हैं वो लड़कों से कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि लड़कों बच्चियों का जो है वो बर्थ सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। और इस दौरान बलूगत में सिर्फ बलूगत नहीं आती है, उनका बर्थ सिस्टम भी होता है। बर्थ सिस्टम जो है उनका पूरा का पूरा हार्मोन्स का पैकेज है, और हार्मोन्स इतनी पावरफुल चीज है कि इंसान को बैठे बैठे पागल बना सकते हैं। तो ये जब आप इन चीजों को समझेंगे कि ये बॉडी चेंजेस कितना बड़ा, और आजकल आपको अमूमन नजर आएगा कि हमारे यहाँ अमूमन ये बात की जाती है कि आजकल ये मसले बच्चियों की आपने क्यों है, पहले नहीं होते थे। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये बात बहुत, कि आजकल बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हैं। आपको आजकल ज्यादा सवीयर मसाइल क्यों हैं? उनकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो उनकी फूड का जो हमारे यहाँ अवेलेबल है फूड, आपने फूड का प्रोसेस देख लीजिए बनने का, फिर उसके बाद जो केमिकल इंडस्ट्री शामिल है फूड में, उसकी पूरी ग्रोथ में, फिर जितनी आपकी खाद्य और वो चीजें हैं वो भी शामिल है, वो भी तो केमिकल्स ही है ना, फूड के प्रोसेस में आ जाती हैं, प्योर वो नहीं चीजें नहीं है। फिर एनवायरमेंटल देखने प्रॉब्लम जो है, एनवायरमेंट आपकी प्योर नहीं है। फिर जब ये बच्चियों की खुराक पूरी नहीं है, बहुत से घरानों में खुराक के मसाइल हैं, फिर ये तमाम चीजें अगर हों, खुराक के मसले ना भी हों, उनमें गुर्बत ना भी हो, तो हमारे यहाँ खुराक की अवेयरनेस नहीं है, हेल्दी लिविंग स्टाइल नहीं है हमारे यहाँ जो ये तमाम चीजें बहुत बड़ा फैक्ट है। मतलब हमारी ज्यादातर मसाइल की वजह हमारे बॉडी के अंदर जो जाता है, जो हम खा रहे हैं, जो हम इर्द गिर्द गुजरे हैं, उनकी वजह से वो आपको वो जो उनके मसाइल, क्योंकि बॉडी जो है वो लाइक अ मशीन, आपको जो चीज उसके अंदर फीड करेंगे, अगर आप हेल्दी करेंगे तो आपका सिस्टम हेल्दी रहेगा। तो ये इसकी वजह से आपको बॉडी में बहुत सारे जो इस एज में गो थ्रू होती हैं खवातीन, उनके मसाइल आपको बहुत कसरत से अब नजर आने लगे हैं, और उनकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी उनके, क्योंकि उनकी वजूहात मैंने आपको बताई हैं जो कि उनके साथ शामिल है। और फिर बहुत जगहों पे आपकी वो हेरिटेज भी होती है, आपके पीछे से जेनेटिक जो पीछे से चलते आ रहे हैं, आपके वरासतन आपको मिलते हैं। बहुत सी मसाइल ऐसी चीजें ऐसी हैं जो वरासत में मिलती हैं, आपको पीछे से कोई पास ऑन होती जाती हैं, और वो आगे से आके जो है क्रिटिकल होती जाती हैं। ये भी एक वजह है। अब ये तमाम मसाइल खवातीन के हैं, बच्चियों के हैं, इस एज में हैं, वो बात ना कर पाएंगी किसी से, कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई प्रॉपर डील करने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंडीशन में इतनी ओवर सेंसिटिविटी होती है बच्चियों या बच्चों की, कि अगर आप उनको प्रॉपरली उनको हमदर्द बन के उसको मुकम्मल एम्पैथी से उनको उन्हें सुनेंगे नहीं, तो वो डेफिनेटली वो जो है आपसे जल्दी बददिल हो जाएंगे। अब ये जो मसाइल हैं हमारे यहाँ बच्चियों के, जब आपके साथ कोई बच्चा जो है बददिल होगा, घर के माहौल में, घर की फजा में वो खुश नहीं है, स्ट्रेस का लेवल है, डिप्रेशन है, और वो कोई भी चीज सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है अपने मूड से रिलेटेड, अब तो वहां बैठे हैं वो सारे लोग जो देख रहे होते हैं कि कौन सा बच्चा किस एंगल पे क्या है, वो अंदर आपको नहीं पता इनबॉक्स में क्या चल रहा है। मैं सोशल मीडिया पे बरसों से हूँ, यही चीजें देख रही। आपको बाज़ाहिर ऊपर बड़े नजर आते हैं शरीफ और बड़े मुत्तकी परहेजगार और बड़े जो है देखने वाले ऐसे ऐसे, लेकिन आप इनबॉक्स में जाके उनको एक दफा मौका दीजिए, आपको बिल्कुल डिफरेंट शक्लें नजर आएंगी। तो यही हाल वहां पे भी चल रहा है, आपको नहीं पता किसके इनबॉक्स में क्या हो रहा है। तो ये बड़ा आसान हो गया है शिकार बनाना सोशल मीडिया पे, और लोग जो है घरों से बच्चियां जो है इस तरह निकलती हैं, या उनके जो मामलात होते हैं उनकी बुनियादी वजह ये बाहर नहीं होती, अंदर होती है। इसलिए हमेशा वजह जो अगर तलाश करनी है तो रूट घर में होगी, रूट अपने एनवायरनमेंट में होगी। आप देखें बाज लोग कहते हैं कि क्या ये मुनासिब है या सही है या ये, यहाँ पे बात सही या गलत की नहीं हो रही। कोई भी जब फैसला होता है जो किसी की जिंदगी बर्बाद करता है, तो यहाँ पे खड़े होकर मैं जज नहीं करूंगी बात सही है या गलत है, मैं तो बेहसियत इंसान उस चीज को फौरन अंडू करने की कोशिश करूंगी, चाहे वो गलत तौर पे फैसला है या सही है, लेकिन एक इंसान की जान
مصیبت میں پڑنے جا رہی ہے، انسان کی جان کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، میں یہاں فیصلہ نہیں، منصف نہیں بنوں گی، میں یہاں اس کو انڈو کروں گی کہ میرے ممکن جتنا مجھ سے ہو سکا میں اس چیز کو بحیثیت انسان اس کو کوشش کروں گی کہ وہ بچ جائے، وہ انسان اس مصیبت سے۔ تو یہ اسی نظر سے میں یہ بات کر رہی ہوں، یہاں سے یہ گناہ ثواب اور ان چیزوں سے دور کر رکھ کے یہ میرا کام نہیں ہے کرنا، میں نے کوئی ترازو نہیں اٹھایا ہوا کوئی منصف بننے کا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو آپ اس نظر سے دیکھیے، ایک معاشرتی جو ہے المیہ کے طور پہ، معاشرتی مسئلے کے طور پہ، جس کی جڑیں ہمیں گھروں سے ملتی ہیں۔ اگر ہمارے گھروں سے مسائل ٹھیک ہونے لگے، ان چیزوں کی طرف توجہ ہونے لگے، تو ہمارے بچوں کی جو نفسیات ہے وہ بہت سے مسائل، نفسیاتی مسائل کا بچے جو ہے ان کا حل گھروں سے ہی ہو جائے گا، ان کو باہر تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ اور باہر کی دنیا جو ہے پھر ہمیں باہر جو ہے وہاں پہ ہم آپ کو پتا ہے جب ایک دفعہ باہر نکل جائے بچہ، پھر اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس طرف جا کے اینڈ ہوتا ہے۔ اچھا ہے بچہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن یہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ اب دوسری بات آتی ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کی جو ویسٹ میں پائی جاتی ہے۔ ویسٹ میں دو طرح کی ہے۔ ویسٹ میں ہیومن ٹریفکنگ جو ہے ایک وہ ہے، ایون کہ پاکستان یا انڈیا میں بھی اب وہ والی قسم آ چکی ہے، جب بچیاں جو ہیں اپنی مرضی سے یا بچے اپنی مرضی سے شامل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرضی ہے، لیکن اس مرضی میں بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے ایون کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے بچیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس والی فیلڈ میں آئے ہیں، یا ہم کیونکہ ان کے جو بھی اب اگر ان پہ توجہ دیں آپ، کہنے کو وہ ویلنگ ہے، ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے، ان کو کوئی فورس نہیں کیا، ان کو کسی نے ٹریپ نہیں کیا، وہ کسی مسئلے کا شکار نہیں، لیکن وہ خود سے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ کیوں؟ اگر آپ ان کو بھی کاؤنسلنگ کریں نا، تو یہ بھی تحقیق ثابت شدہ تحقیق ہے کہ یہ کہنے کو یہ ویلنگ ان کی ہوتی ہے، لیکن ان کے پیچھے ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کسی نے اپنی مطلب فیسیں دینی ہے، ان کا کوئی دینے والا نہیں ہے، کسی کو لون نہیں مل رہا، کسی نے جو ہے جاب نہیں مل رہی، اس کے مسائل ایسے ہیں، کسی کے جو سٹیٹس لینا ہے اس کو جو ہے اس کے لیے اس کو جس طرح اللیگل ورک جو ہے یہاں پہ کرنا کہیں پہ بھی اللیگل ہے، تو یہ والا ورک تو ہے، یہ تو کیش منی پہ کسی کو ٹیکس کے لیے جتنی کماتے ہیں ٹیکس میں دے دیتے ہیں، اس منی میں ٹیکس نہیں ہے، ایزی وے ہے۔ تو مطلب بے شمار جو ان کے اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے ایزی منی کا، ٹھیک ہے، تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی میں یہاں پہ بحث نہیں کر رہی، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ معاملہ یہاں پہ بحث صحیح یا غلط، گناہ یا ثواب، حرام یا کیا حلال کی بحث نہیں ہو رہی، یہاں بحث بحیثیت انسان، ہمارے انسانی اس مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے جو ان چیزوں کو، اس مسئلے کو کریٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیسے ختم ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ یہ مت سمجھیے کوئی کہ یہاں پہ یہ والا مسئلہ جو میں بات کر رہی ہوں یہ کوئی کسی دوسرے ملک کا ہے یا کسی ایسی جگہ کا ہے، یہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے گھروں میں بیٹھا ہو کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ آج میں پاکستان میں کئی جو جگہیں ہیں ان کو جانتی ہوں جہاں پہ باقاعدہ اوبر جس طرح سسٹم چل رہا ہوتا ہے، ایون کینیڈا میں، یہاں پہ میں کئی ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جن کی بچیاں جو ہیں بڑی ریلیجس گھرانوں کی، وہ ان کا وہ اس طرح ان کے گھروں میں اتنا ماحول ٹائٹ ہے، لیکن وہ جاتی ہیں اسکول جاتی ہیں، باہر پردہ کر کے باقاعدہ وہاں جاتی ہیں، اوبر سسٹم ہے، آپ نے بیٹھے بیٹھے آن لائن ہے، آپ نے اپنا کلائنٹ بک کرنا ہے، آپ کو وہ جو ان کا بھی وہی سسٹم ہوتا ہے جس طرح آپ کا آپ نے اوبر ایٹ کا کرنا ہے، آپ کو آپ نے صرف بیٹھے بیٹھے پیسے مطلب دینے ہیں، آپ نے یہاں پہ اپنی پروفائل بنانا ہے، ان کے سب جو ہوتے ہیں سیکرٹ ان کے ہوتے ہیں جو ان کے پروفائل جن کے ساتھ بنانا ہے کمپنیاں یا جو بھی ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ نے اپنا پروفائل سیکرٹلی بنا کے دینا، وہ اس تک ہی ہوتا ہے، اس نے آپ کے پروفائل دینا، اس نے آپ کو آپشن دینی ہے، آج آپ کا یہ کلائنٹ ہے، آج یہ ہے، آج یہ آپ اویلیبل ہو، تو اگر اویلیبل ہو تو آپ بتا دو کہ میں اس ٹائم پہ یہاں اویلیبل ہوں، بس ٹھیک ہے۔ اس ایجنٹ نے آپ کا ہوٹل بک کرانا ہے، ایجنٹ نے روم نمبر اپنے نام سے بک کرانا ہے، اس نے صرف آپ کو روم نمبر دینا ہے اور ہوٹل نمبر دینا ہے، اس نے آپ کو اوبر بھی اسی نے آپ کو کر کے دینی ہے کہ آپ نے سیدھے بچیوں نے صرف اسکول جانا ہے، وہاں جا کے اس نے اوبر آئے گی، آپ اس ایجنٹ کے نام سے اس میں آپ نے بیٹھنا ہے، وہ اس کو پتا ہے کہ کہاں ڈراپ کرنا ہے کون سے ہوٹل میں، آپ وہاں جائیں، آپ اپنا کلائنٹ بکتائیں، واپس آئیں، پیسے اپنی جیب میں ڈالیں، کمیشن ان کو دیں، آپ کیا پیسہ بن جائے گا۔ تو یہ
اتنا سیکرٹلی کام ہوتا ہے کہ اس کو ساتھ والوں کو بھی پتہ نہیں لگتا. یہ سسٹم پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی اب آ چکا ہے، یہ سسٹم کینیڈا اور ان ملکوں میں بھی موجود ہے. جس طرح زمانہ ترقی کرتا ہے اس طرح یہ تمام جو کرائم ہوں یا جو غیر اخلاقی کاروبار ہوں، چاہے یہ انسانوں کی سمگلنگ ہے، چاہے وہ انسانوں کا جنس کا کاروبار ہے، یہ تمام جو منڈیاں ہیں یہ بھی ویسے انسان کی نفسیات کو سامنے رکھ کے ڈیولپ ہوتی ہیں. اگر ہم ان کو ساتھ ان کو اپنے آپ کو سمجھیں گے نہیں، اپڈیٹ نہیں کریں گے، تو ہم دنیا سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور بہت جگہوں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں. پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے قریب کوئی بچہ ایسا تباہ ہو گیا یا اس کا شکار ہو گیا، تو ہم جو ہے وہاں پہ بے بس ہوتے ہیں. تو ان باتوں کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ان سے انسان جو ہے آگہی ملتی ہے، با علم رہتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان جو ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ ارد گرد اپنے نظر رکھتا ہے. اگر کوئی ایسا بچہ ایسا معاملہ ہے تو ہم اس کو بر وقت بچے کو بھی سنبھال سکتے ہیں، ان کے پراپر گائیڈ لائن دے کے اس کے والدین کو ریئیکشن سے روک سکتے ہیں. کیونکہ بعض جگہوں پہ اگر والدین کو پتہ لگتا ہے ان کا بچہ یا بچی اس طرح کے معاملے میں انوالو ہے تو وہ آٹومیٹکلی ڈس اون کریں گے اور اس کو ان کے ساتھ ریئیکٹ ایسا کریں گے جو ایسا خوفناک ریئیکشن دیں گے کہ وہ بچی نے اگر جس چیز کو ہم روک سکتے ہیں کاؤنسلنگ سے یا پیار سے اس کو نکال سکتے ہیں، وہ الٹا اس کو دھکیل دیتے ہیں اس طرف. وہ پھر سمجھے وہ تباہی ہے دوسری طرف. تو ہمارے ہاں عموماً ریئیکشن بھی اتنے خوفناک ہوتے ہیں عزت اور غیرت کے نام پہ. ہمیں ان باتوں سے ہمیں سمجھنے میں بھی صدیاں لگیں گی کہ یہ معاملات جو جب انسانی جان بچانی ہوتی ہے نا، پھر یہ اپنی عزتیں غیرتیں جو ہے نا، ان کے پلندے جو ہیں سائڈ پہ دفنانے پڑتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ انسانی جان کہیں زیادہ اہم ہے آپ کی عزت اور غیرت سے. اگر کوئی بچہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے تو ہمیں اپنی عزت کی قربانی دینی ہوگی، کیونکہ مقصد ہے اس کی جان بچ جائے. وہ زندگی بچ جائے گی تو وہ آپ کو وہ زیادہ بڑی نیکی ہے. ترقی کرتا ہے اس طرح یہ تمام جو جی میں نے جتنا آپ کہنا تھا بات میں نے آپ سے سوال کے جواب میں جتنی تھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. مزید آپ کے پاس سوال ہو تو آپ مجھے کر سکتے ہیں. ایک یاد آ گیا ایک واقعہ اس ضمن میں مجھے. سیکس ٹریفکنگ کے جو شکار وکٹمز ہوتے ہیں ان کی جو کاؤنسلنگ کرنے میں ان کی جو جتنی ہے ان کے اندر ایک زمانہ ہو گیا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے. مجھے یاد ہے کہ گزشتہ کچھ برس، یہ ذاتی واقعہ بتا رہی ہوں، گزشتہ کچھ برس پہلے ایک پکڑا گیا تھا پیمپ جسے ہم کہتے ہیں نا، سیکس ٹریفکر جسے پیمپ کہتے ہیں اپنے ہماری زبان میں، دلال. اچھا وہ پکڑا گیا تو اس کو جیل ہو گئی، اس کا ٹرائل چلا تو اس میں اس سے سوال ہوا اس سے کہ تم نے اتنی کوئی مطلب 200-250 لڑکیاں جو ہیں تم نے بچیاں جو انڈر ایج تھیں اور مطلب ان کو تم کس طرح مطلب برگلا کے نکالتے تھے. تو وہ کہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے آتی ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں میں نے کہا، میں نے کسی کو بھی نہیں میں نے نکالا زبردستی کی، ان سے پوچھ لو. اور بات سچ تھی، وہ کوئی زبردستی نہیں. وہ کہتا تو انہوں نے کہا کون سا طریقہ ہے تمہارا جو تم کہتے ہو اتنے اعتماد سے کہ وہ اپنی مرضی سے آتی ہیں. تو کہتے ہیں کچھ بڑا آسان طریقہ ہے، بس آپ نے یہ واچ کرنا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ کون سے گھروں سے مطلب کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، کون سی بچی ڈپریس ہے، کون سی پریشان ہے، کون سی گھر سے بیزار ہے، کون سی تکلیف میں ہے. اور اس کو آپ نے صرف یہ 3 لفظ کہنے ہیں کہ آئی لو یو. یہ لفظ آپ نے کہنے ہیں. وہ اس ایج کی بچیاں اس چیز کی بھوکی ہوتی ہیں اور بس آپ نے اس چیز اور ایک اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ بچی جو اگر تو وہ کسی کلوزڈ کمیونٹی یا کسی ایسے کنزرویٹو گھرانے یا ایسے گھر کی ہے جو بڑا کلچری جو بڑا ہوتا ہے بند قسم کا کلچر ہوتا ہے جس طرح ہمارے کلچر ہے، تو وہ بچیاں سب سے زیادہ ایزی ٹارگٹ ہوتی ہیں. وہ بہت آسان ہے ان کو نکالنا. تو بس آپ نے ان کو بڑے آرام سے یہ کہنا ہے، یہ 3 حرف کہنا ہے، بچی نے خود بخود نکل آنا ہے.
آپ کو کوئی تکلیف، آپ کو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مطلب اتنے اعتماد سے اس نے بتایا کہ صرف یہ ہے میرے پاس جو ہے نا، جو جس طرح مچھلی کو ہم کانٹا پھینکتے ہیں، تو یہ جو لفظ 3 حرف ہے نا، یہ میرے لیے اس کانٹے کے مترادف ہے کہ میں یہ پھینکتا ہوں اور وہ بچی جو ہے مچھلی کی چھال میں پھنس کے میری طرف خود ہی آ جاتی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑتی. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے ان لوگوں کا، جو میں نے آپ کو اس بات کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے پیچھے آپ اس کی سوچ دیکھیں، اس کی بات کے پیچھے اس نے کیا کہا. وہ دیکھتے کیا ہے، وہ بچی جو گھر سے پریشان ہے، جو بچی جو اس ماحول کی ہے، تو بھائی ہمیں پھر ماحول بدلنے پڑیں گے نا. اس کا جواب تو یہی ہوا، ہمیں وہ حالات بدلنے پڑیں گے، ماحول بدلنے پڑیں گے، تاکہ وہ والا جو کانٹا پھینکا ہوا ہے وہ ناکام ہو جائے. عفاف میم، جو بھی اب تک آپ نے جانکاری پرووائڈ کی اس سے یہ بات نکل کر سامنے آ رہی ہے، اور اسپیشل بچیوں کے ریگارڈنگ کہ 11-12 سال آپ نے ایج بتائی جبکہ وہ جنسی طور پہ تیار ہو جاتی ہے یا انہیں فیلنگ پوری طرح سے محسوس ہونے لگتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر دیشوں میں اس کی میریج جو الاؤ ہوتی ہے قانونی طور پہ وہ 18 سال میں ہوتی ہے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہی پیریڈ سب سے خطرناک پیریڈ ہے، یعنی کہ اس کو 6 سال یا 7 سال مان لیجئے. بٹ آپ نے یہ بھی مانا کہ وہ بھلے ہی جنسی طور پہ یا دماغی طور پہ تیار ہو جائیں، بٹ وہ باڈی کے حساب سے یا فزیکلی ان کی باڈی تیار نہیں ہوتی. تو آپ اس بات کو لے کر کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا اس میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جو بچی 12-13 سال کی ہوئی، بھلے ہی اس کا جو باڈی ہے یا جسم ہے وہ تیار نہیں ہے، تو شادی کا کانسیپٹ سوچا جائے؟ یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، خصوصی طور پہ میں نے پاکستان میں سنا ہے کہ بھائی بچیوں کی تو بالغ ہو گئی تو اسلامی حساب سے شادی کر سکتے ہیں، اور کم عمر میں ان کو شادی کے مسئلے میں دھکیل دیا جائے اور کسی آدمی کے حوالے کر دیا جائے. اس ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا آپ خیالات پیش کرنا چاہیں گی تاکہ سبھی لوگوں کے کام آئے؟ شکریہ. یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ انتہائی جسے میں قابل مذمت ہے. میں جانتی ہوں یہ سوچ ہے ہمارے ہاں اور رہی ہے ہمارے ہاں تمام. یہ بڑی بچیوں کے معاملے میں ایون کہ کوئی ایج ہی نہیں ہے شادی کی، جس مرضی ایج میں کر دیجئے. اور یہ انتہائی وحشیانہ سوچ ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہ انسان ہے، جانور نہیں. آپ نے کس سے شادی کی؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ بچی جو ہے ماں کی گود سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ماں جو ہے بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اور جو درسگاہ ہے وہی آپ نے بچی لے رہے ہیں. بچی کی تربیت پہلے کریں اور پھر آپ سوچیں ایک بچہ پیدا ہوگا اس درسگاہ سے جو خود ہی بھی بچی ہے. تو کہیں دماغ آپ کا کہیں اس کو مانتا ہے اس چیز کو؟ اس بچی نے ایک اور بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے جو کہ خود ہی ابھی بچی ہے؟ یہ انتہائی وحشیانہ پن ہے. جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، بلکہ عورت کو یا بچی کو بھیڑ بکری سمجھ کے اس کے جسم سے بھید بھاؤ کرتے ہیں. ان کا مقصد صرف اس کی جنس سے ہوتا ہے، اس کے دماغ سے نہیں. سیدھی سی بات ہے. جن کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک بچی کو لے کے پالیں گے اور پھر اس سے بچے پیدا کریں گے تو کیجئے، شوق سے کیجئے، لیکن یہ مت پھر کہیے کہ جو بچی ہے وہ بچے جو ہیں وہ ماں تربیت میں ماں کا ہاتھ ہے. نو، پھر ماں کو مت الزام دیجئے گا. بچے جیسے مرضی تربیت پائیں، کیونکہ ماں کی تربیت جو ہے نا، پھر جب اس کی تربیت نہیں ہوگی جس ایج میں، تو آپ کیا اس سے توقع کریں گے؟ مطلب یہ میچورٹی کی طرف آنا چاہیے ان کو، کیونکہ یہ فیصلے میچور لوگوں کے ہوتے ہیں. آپ نے اگلی نسل کو پروان چڑھانا، جس طرح اب ہم بات کر رہے ہیں اگلی نسل کے، تو اس کے لیے میچورٹی درکار ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. کوئی بھی ماں یا باپ ہوں گے میچور ہوں گے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، تو وہ پراپرلی ہینڈل کر پائیں گے. جن کے اپنے مسائل ہوں گے وہ خود اس طرح کے پریشر میں ہوں گے، وہ خود اس طرح کے مسائل کا شکار ہوں گے. انہوں نے اگلے بچوں کو کیا کہ خاک سیف دینا ہے گھر کا ماحول. یہ کس طرح کی سوچیں ہیں؟ یہ ہمارے یہاں میں جانتی ہوں موجود ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ موجود ہیں. اور اس طرح کی وحشیانہ سوچوں کی وجہ سے کم عمری میں سب سے بڑا، جب بچی کا جسم کچا ہے، جسم اس کا پوری طرح بالغ ہو گیا ہے لیکن اندر سے ڈیولپ نہیں ہے، وہ جب بچہ پیدا کرے گی. سب سے زیادہ پاکستان اور افغانستان اس وقت ریڈ الرٹ ایریا میں ہے، جو یونیسیف کی رپورٹس کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے، جہاں زچہ اور بچہ کی کنڈیشن انتہائی کریٹیکل ہے دوران زچگی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایج اتنی کم عمری میں کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بچیوں کا حال کرتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ UN نے کچھ برس پہلے یہ پروجیکٹ
تشکیل دیا تھا جو میرا جسم میری مرضی کے نام سے، مائی باڈی مائی چوائس، یہ ان بچیوں کے لیے تھا جن بچیوں کو کم عمری میں شادیاں کی جاتی ہیں، ان کے بچے پیدا کیے جاتے ہیں بہت کم سنی میں، اور وہ ڈلیوری کے دوران ان کی اموات ہو رہی تھی، بے شمار بڑی تعداد میں بچیوں کی اموات جب سامنے آئی، تو یہ والا جو انہوں نے پروجیکٹ تشکیل دیا کہ ان کا جسم ہے، ان کو اس چیز کی مرضی کا اختیار دیا جائے کہ اگر ان کی جان خطرے میں ہے تو وہ اس بچے کو ابورٹ کر دیں، پہلا وہ بچہ نہ رکھیں، جان ماں کی بچائے، جس کی ان لوگوں نے درگت بنا دی، میرا جسم میری مرضی کو اٹھا کے اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں بنا دیتے ہیں۔ مطلب آپ سوچیں تو صحیح، نیت کیا کسی پروجیکٹ کی، جان کے بچانا، ایک مقدس نیت، اور اس کا حال دیکھیں ان لوگوں نے کہاں فحاشی سے جوڑ دیا۔ جن کے دماغ ہی یہ ہوں وہاں پہ ان کو کیا سمجھانا۔ عفاف میم، ہمیشہ کی طرح آپ بہت ہی حقائق پر مبنی باتیں کرتی ہیں، آپ کی باتیں سن کر بہت نالج بھی گین ہوتی ہے، کافی معلومات ہوتی ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ آپ کا یہ والی ساری باتیں سن کے صرف 2 ورڈز میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی بچے خدا تعالیٰ بخشے والدین کو، تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 10-11 سال تک بالکل بے شک پیرنٹس کی طرح ان کو ڈیل کر لیں، بٹ جیسے ہی بچے 10-11 سال کے ہوں اس کے بعد ان کے فرینڈ بن جانا بہت ضروری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ ایسے دوست ان کے بن جاتے ہیں کہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کریں، انہیں جو بھی فیلنگ ہو وہ بھی آپ سے شیئر کریں، اور آپ ہر ایک بات کا ان کو ایز اے فرینڈ ہی جواب دیں تاکہ ان کو باہر کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو یہی سولوشن اس کی بیسٹ سولوشن ہے، اور بالکل یہی ہونا چاہیے۔ اور پریکٹیکلی جو لوگ سمجھدار پیرنٹس ہیں اور ان باتوں کو سمجھتے ہیں تو ان کے یہاں کبھی بھی کسی طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کے بچے کسی بھی لیول پر آ کر بھٹکتے ہیں۔ رہی بات اس کی کہ آپ نے یہ کہا کہ باہر کے آدمی سے بس انہوں نے آئی لو یو سن لیا اور ان کے لیے بہت ہو گیا بھٹکنے کے لیے، تو فرینڈس بن کے بھی پیرنٹس کے اوپر سارا کچھ ہے، یہ کہ اگر وہ صحیح طرح سے ڈیلنگ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ اور ہر چیز انہیں مہیا کرا رہے ہیں اور بالکل فرینڈ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کسی طرح کی دقت نہیں۔ آپ آئے، آپ نے پروگرام یہ دیا تو بہت شکریہ آپ کا۔ میری آپ سے اپیل رہے گی اور یہ سبھی ممبرس کی خواہش ہے کہ ایٹ لیسٹ ونس ویک تو آپ ایک پروگرام لیا کریں، سیٹرڈے یا سنڈے کو، تاکہ ہم لوگوں کو بھی معلومات ہو۔ تو آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ اب آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم، نہیں تو ہم پروگرام کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں۔ تھینکس اے لاٹ عفاف میم۔ جی تھینک یو ویری مچ، اب پروگرام جو ہے آپ کر دیجیے، میں نے جتنا کہنا تھا کہہ دیا، اس کے بعد میں کوشش کروں گی، میری کوشش ہوتی ہے، لیکن آج کل میں واقعی بہت بزی تھی، میں نے اپنے بھی گروپ میں اسی لیے ایک زمانہ ہو گیا پروگرام نہیں کر سکی، اور وہاں بھی اکثر لوگ پوچھ رہے تھے، لیکن مصروفیت کچھ اس طرح کی تھی کہ مجھ سے توجہ نہیں دی جا رہی تھی ایک بہت سی جگہوں پہ، تو یہ آپ نے زبردستی پکڑ لیا، جس کے لیے آپ تھینک یو کہ آپ نے جو ہے مجھے اس وقت موقع دیا، لیکن دوبارہ پھر بات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔ افواہ میں بالکل ہماری دیری نہ خواہش رہتی ہے کہ آپ ٹائم نکالا کریں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی بہت بزی شیڈول رہتا ہے اور آپ جن کاموں میں بزی رہتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ سماج کے لیے بہت اچھے کام کر رہی ہیں۔ ہم ہمیشہ سے بیسٹ وشز آپ کو دیتے ہیں، خدا تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ لمبی زندگی پرووائڈ کرے اور آپ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتی رہیں۔ انہیں شبھ کامناؤں کے ساتھ، بیسٹ وشز کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو عفاف میم اینڈ ٹو آل۔ شکریہ۔